बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है रुबाइयात, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने जो हैं वो 3 रुबाइयाँ हैं असल में इसके अंदर, इसको रुबाइयात का नाम दिया गया है। उर्दू में है लिखी हुई, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस तरीके से, और रेफरेंस इसी तरीके से आएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम रुबाइयात रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कॉन्टेक्स्ट। अब इस पोएम में असल में वो कहा क्या है उन्होंने कि 3 रुबाइयाँ हैं, जिसमें एक जो पहली रुबाई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि ईमान कैसा होना चाहिए। दूसरी रुबाई में उन्होंने बताया कि जो मुसलमान हैं उनकी यूनिटी की वजह बताई है कि उसकी वजह क्या है कि उनके पास एक काबा है, एक किबला है, तो सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं। तीसरा पर बताया कि मुसलमानों के दरमियान अब इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा और ये बट गए हैं मुख्तलिफ कबीलों के अंदर या मुख्तलिफ ग्रोहों में हो गए, तकसीम हो गए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मगरिब को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसकी पैरवी शुरू कर दी। तो जब ऐसा होगा तो फिर वो क्या होगा, उनका इत्तेहाद टूट जाएगा और एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, जैसा कि अभी 2019 के अंदर खास तौर पर जो हालात बने हुए हैं अरब कंट्रीज़ के, और आप देख लें पाकिस्तान के साथ। तो ये एक सोचने का मकाम है कि अगर इस तरह हालात हुए तो फिर किस जानिब आप सोच रहे हैं क्या है। तो फिर लाजिम बात है, फिर हक है। आप अगर हक के साथ नहीं खड़े हो तो इसका मतलब, चाहे आपने मुसलमानों के लिबादे उड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप ना हक के साथ हो, फिर आप कुफ्र के साथ खड़े हो। तो कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तो फिर अगर ऐसी हालत है तो फिर तो इसका मतलब फिर वो भी दुश्मन है, कि जब आप हक का साथ नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है कि फिर आप कुफ्र का साथ दे रहे हैं। तो जो कुफ्र का दुश्मन होगा तो फिर अगर आप उसके साथ खड़े तो फिर वो आपका भी दुश्मन है। तो ये हालात इस तरह जो है इन लोगों को सोचने चाहिए कि इस चीज़ की तरफ, इस नहज पर चीज़ों को मत लेके जाएं कि फिर वो परेशानियां बन जाएं। और ये बात हक, इसमें शक नहीं है कोई कि आखिरी फतह इस्लाम की है और हक की फतह है, हक की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आखिरी फतह होगी, जो नसीब होनी है। इस्लाम से बात शुरू हुई थी, इस्लाम के मुताबिक चल रही है, उसमें अब लोगों ने इंतशार फैला दिया और आखिरी जो फतह है वो इस्लाम ही की है। और इस्लाम डिफेंस के लिए ज़रूर है, पीसफुल मज़हब है, पीसफुल दीन है, और किसी को कोई ज़रा इससे नुकसान नहीं है, ना कोई डर रखे ना कोई खौफ रखे। लेकिन जो इसके साथ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा या इसके लिए कुछ रोड़े अटकाएगा या इसके साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा, तो वो ये बात भूल जाए कि फिर उसके लिए कुछ अमन या चैन बाकी रह जाएगा। इनमें कोई शक ही नहीं है। और इस्लाम की जितनी आप जंगें देख लें जी, ग़ज़वा बदर से लेकर आखिरी गज़वात तक, और उसके बाद भी जो इस्लाम में हुई है वो तो खैर उसके ऊपर तो चर्चा करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद उसके ऊपर बात करनी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जब थे वो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आते थे, तो उसमें आप देखें कोई जंग के अंदर इब्तिदा नहीं की गई इस्लाम की तरफ से, डिफेंस में लड़ी गई हैं सारी। और वो यहाँ तक होता था कि अगर आज भी ये सुलह कर लें तो हम वापस चले जाएंगे। इस्लाम तो अमन का दीन है। इस्लाम जो है वो पीसफुल एक मैसेज देता है। ये किसी को मारने के लिए नहीं आया, ये लोगों को बचाने के लिए आया है। ये वो हथियार है जो लोगों की जान बचाता है। ये वो हथियार नहीं है लोगों की जो जान लेता है। ये डाकू वाला हथियार नहीं है, ये डॉक्टर वाला हथियार है। जैसे चाकू होता है ना, तो डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, डाकू के हाथ में भी चाकू है, लेकिन डाकू के जो हाथ में चाकू है ना, वो लोगों की जान लेगा और माल छीनेगा। इस्लाम के हाथ में जो चाकू है ना, वो डॉक्टर वाला है, कि वो ठीक है चीर फाड़ तो वो भी करेगा, लेकिन उसका मकसद क्या है? अमन और भलाई। अब डॉक्टर को तो नहीं ना कह सकते कि जी चीर फाड़ करता है, ये करता है। भाई वो जान बचाने के लिए चीर फाड़ कर रहा है। तो मतलब क्या, जहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं उसको तो ठीक करना है कि नहीं करना। तो अब उसको फिर लोग क्या करते हैं, एक गलत रुख देकर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट तो वही कर सकते हैं, लाजिम बात है। इस्लाम की बातें इस्लाम के लोगों से पूछो, ऐसों से पूछोगे जिनको खुद कुछ पता नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो इस्लाम की बातें पूछें तो उलमा कराम से पूछें, जो सही उलमा कराम है, जिन्होंने खाली वो अपने लिबादे उड़े हुए हैं और एक लिबास ऐसा पहन लिया इस्लाम का, और असल में उनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उनसे अगर पूछोगे तो वो तो बड़ा गर्क करेंगे। इस्लाम आया है लोगों की भलाई के लिए, इस्लाम की लोगों की बेहतरी के लिए। तो इस चीज़ की तरफ ये, और ये पूरी जो रुबाई है असल में इस चीज़ का मकसद और मतलब ये है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं जी। कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पोएम द पोएट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द पावरफुल बिलीफ सिस्टम। यकीन की असल में बताया गया कि ईमान जो है वो क्या चीज़ है। ही सेज दैट द फेथ शुड बी द फेथ शुड बी लाइक द फेथ ऑफ हज़रत इब्राहिम। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा हज़रत इब्राहिम का है। who divided who dived into the fire for love of Allah, जिन्होंने यानी आग में छलांग लगा दी अल्लाह के इश्क के लिए। जब असल में ये वाक़या है, जो नमरूद जो था उसने जब कहा था कि हज़रत इब्राहिम को कि तू कहता है कि तेरा कोई खुदा है,
تو خدا تو میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خدا جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اور اللہ ہے، اور جو کریم ہے، بادشاہ ہے، وہ ہے میرا مالک و خالق۔ تو اس نے کہا تھا کہ پھر ٹھیک، تو جو آگ میں پھینک دیں، اس نے کہا آگ میں تو پھینک دیں۔ اس نے پھر آگ کا الاؤ کیا، اور پھر آپ کو کہا کہ پھینک دیں گے، تو آپ نے کہا تو نے مجھے کیا پھینکنا ہے، میں خود کود جاتا ہوں۔ تو وہ خود کود گئے، جس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں پہ نا اس شعر کی بڑی غلط جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے، اور میں بتا ہی دیتا ہوں جی اس کی تشریح کیا ہے۔ لوگ پتہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ لوگ تشریح یہ کرتے ہیں جنہوں نے یہ بیچ میں سمجھا ہوا ہے کہ عشق جو ہے وہ اور چیز ہے، اور جو عقل ہے نا یہ اور چیز ہے۔ یہاں بڑا برباد کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ عشق کے کارنامے، عشق کے کاروان اور ہیں، اور جو عقل ہے اس کے کارنامے اور اس کے کاروان اور ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے؟ وہ کہتا ہے دیکھا جی، عقل کی باتیں وہ تو ڈرپھوک ہے، وہ تو انسان کو ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، تو انسان تو وہ کرے گا ہی نہیں۔ لیکن عشق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، تجھے اس کو کرنا ہے، اور عشق کی بیس پر سارا کچھ جیتا جاتا ہے۔ عقل تو انسان کو ہمیشہ ڈراتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشق ہے وہ پھر کوئی بہت اوپر کی چیز ہو گیا، اور عقل بیچاری مظلوم رہ گئی۔ حالانکہ قرآن پاک میں عقل کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ جتنی آیتیں ہیں یہی ساری عقل کے اوپر۔ عقل جو ہے یہ اور عشق اصل میں یہ جدا ہے ہی نہیں۔ جب اس کو جدا کیا جاتا ہے نا، اور کہا جاتا ہے عشق اور ہے اور عقل اور ہے، تبھی تو بربادیاں نکلتی ہیں، تبھی تو خودکشیاں ثابت ہوتی ہیں، جو کہ آج کل عشق آپ کو پتہ ہی ہے، جہاں کبھی بھی چلتے پھرتے کہیں پہ بھی عشق ہو جاتا ہے بندے کو۔ تو اس طرح کی جو عشق ہوگا وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کی شکل میں سامنے ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ عقل کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو عشق کے کارنامے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عشق تو جان مانگے تو دے دینی چاہیے۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ اصل میں جو عشق اور عقل ہے یہ ایک ہی حصے ہیں۔ اب پھر شعر کی تشریح کس طریقے سے غلط کی جاتی ہے، یہی بات بتا کے اوپر سے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس کے اوپر بڑی بڑی ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں، اور انہوں نے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ تو کچھ کو عجیب بھی سمجھ لگی ہے، لیکن حقائق یہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھا کہ عشق جو تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی ان کے مطابق کہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق جو تھا اس نے چھلانگ لگوائی۔ عقل تو منع کر رہی تھی کہ نہیں آگ ہے جل جاؤ گے یہ ہے وہ ہے، لیکن عشق جو تھا اس نے کہا نہیں، تمہیں عشق الہی میں سرشار ہو کر آگ میں کودنا ہے، تو وہ کود پڑا۔ تو عشق کودا، عقل تو نہیں کودنا چاہ رہی تھی، یہ تشریح کی جاتی ہے اس کی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ پھر کچھ زیادہ جو ذہین لوگ، جن کو ذہین سمجھا جاتا ہے خاص طور پر، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں نا یہ شعر ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کودے تو تھے ہی نہیں، ان کو تو پھینکا گیا تھا۔ شاباش ہے تیری۔ یعنی شعر کے اندر لفظی واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، کود پڑا یا پھینکا گیا، کود پڑا ہے یعنی خود انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، شعر کے اندر واضح طور پر ہے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ پھر اس کو یہاں سے ہی موڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ شعر ہی غلط ہے۔ اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا اصل میں جنہوں نے یہ فرمایا ہے، تو لیکن شاید کسی نے اگر ویڈیو دیکھی بھی اس شخص کی، تو میرا خیال ہے کہ بات پہنچنی چاہیے اس چیز کی۔ اب انفیکٹ کیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی، کہ جو حضرت ابراہیم تھے اصل میں ان کا عقل اور عشق یہ بالکل ایک ہو گیا تھا، اور انہوں نے جو چھلانگ ماری نا وہ بغیر عقل کے نہیں ماری صاحب، عقل اور عشق کے ساتھ چھلانگ ماری۔ عقل بھی ان کی اس بات کو کہہ رہی تھی کہ ہاں چھلانگ مارنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہے تیرا محافظ اور نگران، اور وہ تجھے بچائے گا، یہ عقل نے کہا۔ اور عشق، اور یہ اس سٹیج پر کون لے کے گیا؟ عشق لے کے گیا۔ لیکن کیسے؟ عقل اور عشق جب مل گئے تو یہ پھر اگلا مصرع کیسے ہے کہ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل باہر کھڑی سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ پھر کیا ہے؟ وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے ان ناقص عقلوں کی طرف جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے،
ان کی عقلیں حیران تھی کہ نہیں 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 ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے چھلانگ ماریں گے یہ. یعنی جو وہ جو عقلیں باہر کھڑی ہوئی ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم کی عقل نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہی تھا، وہ پورے تھے اس کے ساتھ. یعنی عقل کے ساتھ سوچتے ہوئے، عشق کے ساتھ سوچتے ہوئے چھلانگ لگائی گئی. اور جو باہر ہے نا، جو ابھی حیران پریشان کھڑے ہیں، اصل میں وہ عقلیں ہیں جو وہاں کے لوگ تھے. یعنی نمرود کے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ نہیں یہ جو ہے یہ تو جل جائیں گے اور چھلانگ مارنے نہیں چاہیے. یعنی عام بندہ اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا جہاں تک ان کا عشق ان کو لے گیا، لیکن عشق عقل کے ساتھ مل کے اس کو لے کے گیا، الگ نہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان فیکٹ حقائق ہی ہیں جی اس شعر کے پیچھے. اور یہ بالکل اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے. بظاہر زیادہ وقت ہو جائے، میں اس کو آگے مکمل کرنا چاہوں گا. آئیے ہم نیکسٹ چلتے ہیں اور آگے وہ بات کرتے ہیں کہ یعنی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی طرح ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے یعنی اللہ سے عشق میں اور اس پیار میں، اس محبت میں آ کے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور آگ جو تھی وہ گلزار ہو گئی تھی اور ایک ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور پھر اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کہ آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن سٹل کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر پائے، کیا ہمارا عشق اس لیول تک جا پایا، کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا ڈیزائن کیا کہ اس منزل کو ہم پالیں، یا ہمارے اندر وہی ہے دنیا بسی ہوئی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا نہیں. یہ چیزیں ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش تو کم از کم کرنی چاہیے نا. جی. اینڈ اللہ سیوڈ ہم فرام اینی ڈیمیج. The poet says that a man without faith is worse than a slave. اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو غلامی سے بھی بدترین ہے، غلام سے بھی بدترین ہے، غلام اس سے بہتر ہے. اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ دو طرح کے لوگ جو ہے نا وہ نقصان میں ہوتے ہیں. حضرت علی کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ الغفلۃ والغرور اشد سقرا من الخمور، کہ غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے سے بدتر ہے. کہ جو انسان غافل ہے وہ اور غرور والا جو انسان ہے، وہ دونوں اصل میں ان کو ایسے دونوں کو نشے چڑھے ہوئے ہیں کہ وہ شراب کے نشے سے بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ شراب کا نشہ شاید کچھ چند گھنٹوں بعد اتر جائے گا اگر کسی نے پی. تو جو غفلت کا نشہ ہے وہ اور جو غرور کا جو نشہ ہے، یہ ساری زندگی جس کو چڑھا ہوا ہے نہیں اترتا. یعنی جو غافل ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، وہ ساری زندگی بیچارہ غافل رہ جاتا ہے. اور جس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے، وہ اسی غرور و تکبر پہ، یعنی اوپر والا غرور و تکبر میں مارا جاتا ہے، نیچے والا غفلت میں مارا جاتا ہے، تو بچا کون پیچھے؟ تو انسان کو چاہیے کہ جو غافل ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اور جو غرور میں اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے. اپنے آپ کو اس سانچے میں لے گا جس سانچے میں تو اچھا لگتا ہے، جس سانچے میں تجھے خدا نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر رہنا وہی تیرے لیے بہتری ہے، ہم سب کے لیے. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. مسلم ہارمنی ڈیپینڈ اپون دا ٹرو فیتھ ان اسلام. کہ مسلمانوں کی جو یہ ہارمنی ہے، جو ان کے اتحاد ہے، وہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو اسلام کی طرف سے ملا ہے ان کو. دا ماڈرن یورپین سول از ایمٹی آف دس ہارمنی. یعنی جو تہذیب، مغرب کی جو تہذیب ہے وہ اس سے خالی ہے، وہ اس سے آری ہے. اینڈ دے ہیو نو ریزمبلنس ود دا مکہ سویلائزیشن. ان کے پاس چونکہ مکہ نہیں ہے، ان کے پاس کعبہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس چیز سے آری ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا یعنی بات ہے علامہ اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایسی ایک بات کہہ جاتے ہیں کہ یعنی آپ کی سوچ ہے، آپ اس کو اگر آپ سوچو سمجھو تو پورا آپ کو، یعنی اس کو کہہ لو کہ آپ کی جو ری شیپ کر دے گا ایک چیز کو، وہ ری شیپ کر دے گا آپ کو انر سائڈ. دا ماڈرن مین ہیو نو سول آف دا بلیف اینڈ لو. He is depressed and puzzled and spirit in the prayers has gone. یہ جو روح کے اندر جو چیزیں تھیں وہ چلی گئی ہیں اور نمازیں اب بے ذوق سی رہ گئی ہیں. Stanza number 1. Faith is like Abraham at stake to be. یعنی ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم کا ہے. Self honoring، خودداری and the God drunk. اور عشق خدا میں is faith، عشق خدا میں رہنا، یہی تو ایمان ہے. To whom this aids way so captivate, to have no faith is worse than slavery. کہ وہ بندہ جس کو یہ تہذیب، جس نے اس کو اسیر بنایا ہوا، یعنی مغرب کی تہذیب نے، تو وہ یہ بات جان لے کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے نا تو وہ غلامی سے بھی بدتر ہے. حالانکہ غلامی کے اوپر بھی علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو خود ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یعنی غلامی ایک بدترین چیز ہے، لیکن اگر ایمان انسان کے اندر نہیں ہے تو وہ اس سے بھی بدترین چیز ہے، غلامی سے بھی. ایکسپلینیشن.
لے جی کہتا ہے ان دیز لائنز دا پوئٹ وانٹس ٹو تھرو دا لائٹ آن دا امپورٹنس آف دا firm faith in Allah. Leading an honorable life is dependent to the powerful belief system. The poet says that a Muslim must have a firm faith in Allah. He should have faith like the faith of Hazrat Ibrahim, who had to dive into the fire for love of Allah. But Allah saved him from fire. A Muslim should believe in God and should know his worth. He should not spoil him in attractive بٹ اسٹوپڈ ایکٹیویٹیز دا ماڈرن ورلڈ ہیز میڈ فار ہم. یعنی جو کھینچتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن اصل میں وہی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو یہ دکھایا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے. دا پوئٹ وانز دیٹ ون ہو فیلز پراؤڈ اینڈ امپریسڈ بائی دا الورمنٹ آف دا ورلڈ. الورمنٹ ہوتا ہے یعنی جو کہ دکھایا جاتا ہے, دکھاوا, یعنی بند نظری آپ کہہ لیں, یا الورمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جس میں آپ کوئی چیز ایسی دکھائی جاتی ہے جو کہ حقیقت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس چیز کے ساتھ. would never be a true Muslim. He advises that the youth should not be attracted to the modern civilization, مغرب کی تہذیب. He tells them that having no faith is worse than slavery. یہ بات آپ سمجھ لگی ہو کہ میرے خیال میں اس میں بڑے آسان سی لینگویج میں نے اس کو لکھا ہوا ہے. اور آئیے اسٹینزا نمبر 2, 3 اسٹینزا ہیں اس کے اندر. میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈس. یعنی جو اسلام ہے اس کی جو یعنی آپ یوں کہہ لو کہ ایک عجم اور ایک عرب یہ آپس میں مل گئے. یعنی اب کیا ہے, اب لوگ اسلام کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں اور لوگ ذوق در ذوق اس کو جوائن کرتے ہیں. جن کو عقل یعنی مکمل ہو جاتی ہے, جن کو سمجھ آتی ہے تو اسلام وہ سمجھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے اندر اوبویسلی آ جاتے ہیں. یہ ایک علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی انسان کی بیداری کی ضرورت ہے کہ جس دن انسان بیدار ہو گیا اس دن اس کو حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو سمجھ آ جائیں گے کہ وہ محسن مسلم ہی نہیں ہیں, وہ محسن انسانیت ہیں. پوری انسانیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اور یعنی ان کی شہادت جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک میسیج ہے کہ انہوں نے اپنا یعنی کنبہ خاندان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا صرف اس چیز کے لیے کہ جو غلط تھا وہ رستہ نہیں اپنایا اور اس کے خلاف جہاد کیا ہے, اپنی جان دے کر جہاد کیا ہے. اور اس کا مقصد اصل میں تھا یہ کہ شہادت ہی مقصد تھی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ انشاءاللہ وقت آئے گا آج کہ جب ہر طرف انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی اور اسلام کا نام پورے خطے کے اندر صرف ہوگا ہی یہی, لیکن فائدہ وہی حاصل کرے گا جو سچے دل سے اس کی طرف آئے گا. لو جی نیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایمٹی آف کنکارڈ از دا سول آف یورپ ہو سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس. یعنی ان کی جو یورپ کی جو سیولائزیشن ہے وہ خالی ہے اس چیز سے, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس مکہ نہیں ہے. In these lines the poet criticizes the modern civilization for having no faith in Allah because they are scattered and have no center of unity. Whereas Islam promotes a brotherhood, unity, discipline and harmony, poet says that the jingle of Arab has mingled with the melody of the non-Arabs and this has created a symphony of the great music. The poet wants to say that the people from the different lands are getting impressed from the values of the Islam and are joining hands with them. In fact, the poet wants to mention the love, respect and the harmony among the human being. People of the different races becomes one in Makkah. People of the West civilization do not have a place like Makkah where they can unite, as they do not have their own Makkah, so they are not united. کیونکہ ان کے پاس وہ مکہ نہیں ہے تو یعنی اس کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے. لو جی آخری اسٹینزا ہے, اسٹینزا نمبر 3 ہے. Love's madness has departed in. اب یہ مسلمانوں کے اوپر یعنی جو حالات اس وقت آ گئے ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب وہ ان میں محبت نہیں رہی ہے وہ پہلے والی. مسلمز وینز دا بلڈ رنس تھن, کہ خون پتلا ہو گیا, ان کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں رہی ہے, بردرہوڈ نہیں رہا ان کے درمیان. رینکس بروکن یعنی ان کے صفوں میں اتحاد نہیں رہا. ہارٹس پرپلیکسڈ, اب ان کے دل پریشان رہتے ہیں. پریئرز کولڈ, اور جو نمازیں ہیں اس کے اندر وہ جو روح ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے, بس یہ ہے کہ بس آؤ اور 2 ٹکرے مارو اور چلے جاؤ. یہ حالت رہ گئی ہے ان کی. نو فیلنگس ڈیپر دین دا اسکن.
کہ ان کی جو احساسات ہیں وہ اب روح میں اترتے ہی نہیں ہیں. وہ ظاہر سارا کچھ ہے، ظاہراً نمازیں ہیں، ظاہراً روزے ہیں، لیکن اندر روح میں جب تک چیز اترے گی نہیں، اثر نہیں کرے گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایکسپلینیشن: In these lines, the poet criticizes the Muslim of the present era. He says that such person does not follow the commandments of the Allah and advises of his ancestors. Thus, his heart and the mind has been emptied from the love of Allah. He does not really follow the teaching of Islam, and therefore love and passion of Allah can never be seen in him. The blood in the Muslim's vein has thinned now. It means that unity among the Muslim has been shattered and they have no love and respect for each other. This is because they have shifted their eyes from the center of unity to the Western civilization. Now they have forgotten the teaching of their ancestors. یعنی اپنے آباء و اجداد کی جو تعلیمات ہیں اس کو انہوں نے بھلا دیا ہے. which in fact only two things which in fact are only two things کہ جو حقیقت میں دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو جو ان سے جڑا رہے گا قرآن اور اہل بیت سے وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جس نے ان کو چھوڑ دیا برباد ہو جائے گا. اور حقائق ہے، پہلا قرآن اینڈ دوسرا اہل بیت، دا فیملی آف دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکارڈنگ ٹو دا حدیث ثقلین، اس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. آئی ایم لیونگ ٹو تھنگس امنگ یو ٹو وچ اف یو ہولڈ یور سیلف یو ول نیور اسٹرے: دا بک آف اللہ اینڈ دا اہل بیت، my family. Unfortunately, the Muslim of the today have left both of them, and therefore they are humiliated all over the world. The impact of this attitude are dangerous. As an impact, their unity is broken, the hearts are depressed, and their prayers are artificial. Now they have no feeling and association with Islam, but they pose to be the Muslim. ظاہر کر دیں یا مسلمان ہے لیکن حقائق میں نہیں ہے، اندر سے نہیں ہے. The poet wants to teach us that if we want to revive our glory, we must have to deeply think about the message of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and should follow it in every discipline of our life. A true Muslim is one who is same in his wording and action. الفاظ اور عمل سے وہ ایک ہوتا ہے. اصل مسلمان وہ ہے. یہ نہیں کہ الفاظ آپ کے کچھ ہیں اور اندر سے آپ عمل سے آپ کا نظر ہی نہیں آتا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. He is a true follower of the teaching of the Islam. Teaching of Islam کا true follower ہوتا ہے who unite all the Muslim unity under one roof and shares love, respect and the peace for the all human being all over the world. تو یہ تھا، میں نے اس کی اردو آپ کو ساتھ نہیں بتائی، لیکن آپ کو میرا خیال میں ساری ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے کیونکہ اصل میں کچھ باتیں بیچ میں ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں میں شیئر نہیں کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو اکثر لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا. اچھا 22-50 منٹ 40 منٹ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ. یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں، اچھی نہیں لگی تو اس کو کرنا ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا شکریہ.